बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं और ये दर हकीकत कोई जो भी दौरान हफ़्ता कुछ वाक़यात हुआ करेंगे उस पर एक मुख्तसर तबसरा हुआ करेगा हमारा इस प्रोग्राम में। और इस आज के पहले प्रोग्राम के लिए इंतखाब हुआ है जो शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में मंदिर बन रहा है और उसके हवाले से जो मुख्तलिफ़ आरा सोसाइटी के मुख्तलिफ़ तबक़ात की तरफ से आ रही हैं, तो उस पर कुछ इज़हार ख़याल करना है। सबसे पहले एक जो हमारा एक रवायती सोच है या एक राय है, उस हवाले से एक कन्फ्यूजन है, उसको दूर कर लेना चाहिए। पहली उसमें जो अहम तरीन बात है वो ये है कि इस वक्त जो मसला ज़ेर बहस है वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान यानी पाकिस्तान की रियासत और उसकी जो हुकूमत है वो एक फ़ंड्स जो है वो प्रोवाइड कर रही है मंदिर की तामीर की खातिर। लैंड तो उसने दे ही दी है और अब उस पर यानी अपने पैसों से मंदिर बनाएगी। तो अक्सर व बेशतर हजरात इसको जो है ना वो कंफ्यूज कर रहे हैं कि मंदिर हो सकता है कि नहीं हो सकता है और रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता है। तो बुनियादी बात यह है कि अगर उसे हम तीन नकात में समझ लें तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। एक ये कि अगर मुसलमानों ने किसी इलाके पर कब्ज़ा किया है, वहाँ पहले से कोई ऐसी आबादी मौजूद है जिनका कोई मज़हब है और उनके कोई माबद हैं, इबादत खाने हैं, तो उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी और वो लोग जो हैं अपनी उन इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ का हक़ रखते हैं। मज़ीद ये है कि वो उनकी मरम्मत और तज़ीन व आराइश भी कर सकते हैं और उस पर मुस्तज़ाद ये है कि उन्हें अगर ज़रूरत पेश आती है तो वो मज़ीद भी बना सकते हैं अपने उस इलाके में। और मुसलमान अगर कोई शहर आबाद करते हैं तो ज़ाहिर है वो मुसलमानों ने आके एक नया शहर बसाया है तो उसमें किसी ऐसे इबादतगाह के बनाने की छूट या इजाज़त नहीं है। और तीसरी बात यह है कि वो शहर अगर कहीं एक्सटेंड होकर किसी ऐसे इलाके तक चला जाता है कि जहाँ पहले से कोई किसी ऐसी अक़लियत की आबादी मौजूद थी तो फिर वो पहले वाला इस्तिस्ना उनको हासिल हो जाएगा। ये हमारा रवायती मौक़िफ़ है और ये वो मौक़िफ़ है कि जो कुरान और सुन्नत की असासात पर बेस करता है और ये यूँ समझ लीजिए कि मुजमा अलैह मौक़िफ़ है। यहाँ मसला ये है नहीं, यहाँ मसला बिल्कुल इससे हट कर है। यहाँ कोई जो है ना वो अक़लियत या कोई दूसरी जो भी एक मज़हबी अक़लियत वो नहीं बना रही है अपना इबादत खाना, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान उसको बना के दे रही है। तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट इशू है और इस पर तमाम मसालिक के उलमा का इजमाई मौक़िफ़ ये है कि मुसलमान का पैसा किसी ऐसे मुशरिकाना इबादत जहाँ पे शिरक किया जाता हो ऐसे इबादतगाह पर ख़र्च नहीं किया जा सकता। मंदिर पर तो बिल्कुल ख़र्च नहीं किया जा सकता। ये कैसे मुमकिन है कि वो दीन जो दीन तौहीद कहलाता है वो शिरक के मामले में और बुत रखने में और जो है वो ताउन फराहम कर सके। तो ये तो मौक़िफ़ हो गया हमारा रवायती जो मौक़िफ़ है और इस हवाले से कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। अब इसके बाद जो एक नई जो बहस उठी है ख़ास तौर पे मज़हबी हल्के ही में से कहना चाहिए और उसमें जो अहम तर बात है वो है कि जो जावेद अहमद गामदी साहब ने फरमाई है, उनका जो दावा है वो इस बुनियाद पर खड़ा है कि आज के दौर में कौमी रियासतें हैं और कौमी रियासतों में सबके हुकूक यकसां होते हैं। जैसे मुसलमानों को अमेरिका में, बरतानिया में, जर्मनी में, मुख्तलिफ़ यूरोपीय ममालिक में मस्जिदें बनाने का हक़ हासिल है, ऐसे ही मुसलमान ममलकतों के अंदर जो हिंदू हैं या पारसी हैं या सिख हैं या ईसाई हैं या कहीं अगर यहूदी रहते हों तो उनको अपनी नई इबादतगाहें बनाने का भी उसी तरह हक़ हासिल है। तो बज़ाहिर इस यानी कौमी रियासत के एतबार से उनकी बात खासी वज़नी महसूस होती है और अपीलिंग है। तो हमारा थोड़ा टाइम ज़्यादा शायद इसी पर सर्फ भी होगा। तो सबसे पहली बात ये देखनी चाहिए कि गामदी साहब ये बात कहाँ बैठकर कर रहे हैं। वो कहीं ईरान में या तुर्की में या ये कि किसी ऐसे मुल्क में बैठकर नहीं कर रहे कि जो अपने नेशनलिज़म की वजह से वजूद में आया हो। पाकिस्तान का मामला हम सब जानते हैं बहुत ख़ास है और इस ख़ास के एतबार से ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। तो उस और इसका तो यानी यूँ समझिए कि दीन व मज़हब इसको घुट्टी में पिलाया गया हुआ है।
تو اس اعتبار سے غامدی صاحب کی اس بات کو جو ہے ذرا دوسرے پس منظر میں، پاکستان کے پس منظر میں دیکھنا ضروری بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے ویسے تو غامدی صاحب کے موقف کی بعض اوقات کم از کم یعنی میں تو فہم حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتا ہوں جب یہ دیکھتا ہوں کہ جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو غامدی صاحب ایک اصولی قومی ریاست کا تصور پیش کرتے ہیں جس میں قومی ریاست کو مذہب سے کوئی دخل نہیں ہوتا، اور جب کبھی بات ایسی آ جائے کہ جی جہاد کا اعلان کون کرے گا تو وہاں پہ وہ بہت بڑے ایڈوکیٹ بن کے کھڑے ہوتے ہیں کہ جہاد کا اعلان تو ریاست کرتی ہے، اسلامی ریاست کا حق ہے کہ وہ جہاد کا اعلان کرے، کسی اور کو یہ حق تفویض نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہیں پہ نہیں رکتی بات یہاں سے بھی بہت آگے جاتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں سبھی کو معلوم ہے کہ جب وہ کورونا کا مسئلہ ہوا تھا تو غامدی صاحب نے جو اس کا حل پیش کیا تھا وہ یہ کہ ایوان صدر میں جو ہے وہ جماعت کا اہتمام ہو اور باقی آن لائن سارے جو ہے اس کے ساتھ منسلک ہو جائیں اور سب پیچھے صدر صاحب کے منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف نماز ادا کر لیں۔ تو مطلب ایک وقت میں یہ ایک مذہبی ریاست بن جاتی ہے، ٹھیک دوسرے وقت میں جو ہے وہ جب ضرورت پیش آتی ہے تو قومی ریاست بن جاتی ہے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے تو ہیں، صحافیوں کو بھی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، سیاستدانوں کو بھی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن جن لوگوں کا مذہبی پس منظر ہو توقع یہ رکھتے ہیں کہ وہ اپنے استدلال کو کسی ایک ہی مضبوط اساس کے اوپر قائم کریں، ضرورت کے مطابق اسے عدل بدل نہ کر لیا کریں۔ پھر یہ بھی بہرحال ایک بہت ہی اہم سوال ہے کہ قومی ریاستیں ہیں، اور جتنی بھی قومی ریاستیں ہیں تو ان کا اپنا اپنا ایک پس منظر ہے۔ یہ جو قوم پاکستان میں بستی ہے یہ پاکستانی قوم کہلائے گی، یعنی قومی ریاستوں کا تصور تو یہی ہے نا، یہ پاکستانی قوم ہونی چاہیے۔ تو پاکستانی قوم ہونے سے پہلے یہ ہندوستانی قوم تھی، اور اس وقت کے علماء نے یہ بات کہی بھی تھی کہ ہم ایک ہی قوم ہیں، اور قومیں اوطان سے بنتی ہیں، کہ جس پر پھر علامہ اقبال تک کو بھی تنقید کرنی پڑی تھی، اور بہت سخت باتیں بھی ان کی طرف منسوب کی گئی ہیں۔ تو اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ غامدی صاحب یہ اگر وضاحت فرما دیں تو اشکال رفع ہو جائے گا کہ یہ جو قوم ہے یہ پاکستان بننے سے پہلے وجود میں آئی ہے یا پاکستان بننے کے بعد وجود میں آئی ہے۔ تو بعد وجود میں آئی ہے تو وہ جو دو قومی نظریہ تھا وہ کیا تھا جس کی بنیاد پہ پاکستان بنا ہے، اور اگر وہ پہلے سے وجود رکھتی تھی جبکہ پاکستان ابھی تھا نہیں تو اس کی اساس کیا تھی؟ پاکستان تو تھا ہی نہیں تو اساس تو پاکستان نہیں ہو سکتا، تو وہ اساس اسلام کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ قوم پاکستان بننے سے پہلے اپنا ایک وجود رکھتی تھی، اور اس کا وہ جداگانہ ایک تشخص تھا، اور قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ دنیا کی ہر تعریف کی روح سے مسلمان ایک علیحدہ تشخص رکھنے والی ایک مکمل قوم ہے۔ تو یہ قوم جس بنیاد پر بنی تھی، جس اساس پر کھڑی تھی، وہ اساس در حقیقت نظریہ توحید اور اسلام ہے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ تو اصل بات تو یہ ہے، اور غامدی صاحب اب اسے بنا رہے ہیں کہ یہ قومی ریاست ہے، تو اس قوم کے بننے کی آخر اساس بھی تو بتائیں نا، کس بنیاد پر یہ قوم بنی ہے؟ تو پاکستانیت تو ابھی تھی نہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو ان کی بہرحال اس استدلال کے حوالے سے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ پاکستان کا یہ جو مخصوص پس منظر ہے، اس مخصوص پس منظر کو جو سمویا گیا ہے، اس کی جو ڈاکومنٹیشن ہوئی ہے، جو سوشل کانٹریکٹ وجود میں آیا جسے ہم آئین پاکستان کہتے ہیں، تو اس میں یہ پوری طرح سمو دیا گیا ہے۔ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ یہاں کا سرکاری مذہب جو ہے وہ اسلام ہے، اور پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا۔ تو جب پاکستان کا آئین یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے تو کیا کوئی قومی ریاست اس طرح کی باتیں کرتی ہے؟ اس کے آئین میں اس طرح کی چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ یہاں بائبل کے علاوہ کوئی قانون نہیں بنے گا، یا یہاں تورات کے علاوہ کوئی قانون نہیں بنے گا۔ تو یہ پاکستان کی یہ جو خصوصی حیثیت ہے، غامدی صاحب کا یہ بیانیہ اس سے متصادم ہے۔ تو در حقیقت وہ یہ بات کر کے آئین پاکستان پر اپنے اعتماد جو ہے بلکہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے ان کا ایک انحراف اور اس سے متصادم ایک سوچ اور متصادم بیانیہ، ریاست کے بیانیے سے ایک متصادم بیانیہ ان کا سامنے آتا ہے جب وہ اسے ایک عام قومی ریاست کے طور پر سامنے رکھتے ہیں۔ اب جو چوتھی بات ہے وہ بہت خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسلمان کو، یہ تو قرآن مجید کی واضح آیات ہیں
کہ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تو کوئی مسلمان تعاون نہیں کر سکتا، پیسہ نہیں خرچ کر سکتا. جیسے ہم نے روایتی موقف دیکھا کہ کوئی شرک کرے. اب یہ تو کامن سینس کی بات ہے، ہر مسلمان سوچ سکتا ہے کہ اگر کہیں پہ بت بن رہا ہو تو اس بت بننے میں وہ کیسے کنٹریبیوٹ کرے گا، وہ کیسے اس میں اپنا پیسہ ڈالے گا، وہ نہیں ڈال سکتا. اور جس ریاست کا وہ حصہ ہے، جس کا وہ شہری ہے، اور جو آئین اسے ریاست کے ساتھ جوڑتا ہے، تو وہ ریاست جو ہے یہ حق رکھتی ہے کہ اس کے پیسے کو بت پرستی پر خرچ کرے اور اس سے بت بنائے. تو یہ فرد اور اس کی اجتماعیت کے درمیان ایک تضاد پیدا ہو گیا ہے، دونوں کی سوچوں میں ٹکراؤ پیدا ہو گیا ہے. تو یہ تو ریاست کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کا باعث ہے، اور یہ ایک اعتبار سے فرد کو ریاست کے جو گاندھی صاحب بیانیہ دے رہے ہیں اس کے ساتھ ایک ٹکراؤ کی کیفیت میں لے جانے والی بات ہے. تو یہ تو بالکل جیسے وہ ایک نیگیٹو ایڈوکیٹ ہوتا ہے دہشت گردی کا، تو گاندھی صاحب نے اپنے آپ کو وہاں پہ پلیس کر لیا ہے کہ جو موقف انہوں نے دیا ہے، اگر میں ایمان کے ساتھ جینا چاہتا ہوں، میں اللہ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتا ہوں، ایمان کی ڈیمانڈ تو یہ ہے کہ میرا پیسہ وہاں پہ نہ خرچ ہو. اور گاندھی صاحب کہتے ہیں نہیں، ریاست کا حق ہے یہاں خرچ ہوگا. اور انہوں نے اشارتاً اپنے اس موقف میں یہ بات کی، بیان بھی کی ہے کہ یا تو پھر اس طرح کی ریاست کھڑی کر لیجئے. تو اس کا مطلب یہ کہ اس ریاست کو توڑیے، پھوڑیے، اس کو جو ہے وہ ختم کیجئے اور پھر اپنی مرضی کی ریاست کھڑی کر لیجئے. تو یہ تو مرحلہ سر ہو چکا ہے جناب. ہم نے ہندوستان کو توڑ پھوڑ کر، اور ابھی تک وہ ہندو بیچارے اپنا وہ زخم چاٹ رہے ہیں. تو یہ پاکستان اسی مقصد کے لیے بنایا تھا. تو اس کی بنیاد در حقیقت جو ہے وہ عام سیکولر ریاستوں کی طرح قومی ریاست کی نہیں ہے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اور خاص طور پر مملکت خدا داد پاکستان. اور اب تو وہ ریاست مدینہ والا معاملہ اتنا جو ہے وہ تھوڑا کچھ بدنام سا ہو گیا ہے، وہ لفظ اب استعمال کرتے ہوئے بھی تھوڑی ہچکچاہٹ ہوتی ہے. لیکن یہ کہ ایک وقت میں تو ہم بڑے فخر سے اسے ریاست مدینہ کے ساتھ تشبیہ دیا کرتے تھے. اب اسی کے ساتھ جوڑ کے دیکھ لیتے ہیں ایک اور جو ڈائریکشن ہے اس کی، یا جہت ہے، یا اس کی ایک اور ڈائمنشن ہے، اور وہ ہے جناب جو خواجہ آصف صاحب نے قومی اسمبلی میں بیان دیا ہے. یعنی گاندھی صاحب نے جس بات کو بڑے علمی انداز میں سامنے رکھا ہے، اسی کو عملی انداز میں اور عوامی طریقے سے خواجہ آصف صاحب نے بیان کر دیا. اور وہ یہ ہے کہ کسی مذہب کے اوپر فوقیت نہیں ہے. تو بہرحال جس اسمبلی میں کھڑے ہو کے انہوں نے بیان دیا ہے، یہ بات کہی ہے، تو وہ جس اساس پر وہ اسمبلی قائم ہوئی ہے، جس آئین کی بنیاد پر، ان کا یہ کہنا بھی در حقیقت اسی آئین کے ساتھ ایک متصادم بات ہے. لیکن ہم ذرا اسے اس کے وسیع تر تناظر میں دیکھنا چاہتے ہیں. جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ پاکستان اپنی بنیاد کے اعتبار سے ہی دنیا میں موجود باقی ریاستوں سے ایک مختلف ریاست ہے. اسی سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ آج کے دور سے یہ ایک ہم آہنگ ریاست، پوری طرح ہم آہنگ ریاست نہیں ہے، اگرچہ کہ یہاں کے لوگ، یہاں کے افراد، سربر آوردہ لوگ، وہ خواہ جو ہے وہ سیاستدانوں میں ہوں، جوڈیشری میں ہوں، سیاستدانوں میں ہوں، پولیٹیشنز، یا وہ جو ہمارے بیوروکریسی ہے اس میں ہوں، بلکہ یہ کہ ٹاپ براس آرمی میں ہوں، ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اسی عالمی رو کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں جیسے گاندھی صاحب اور خواجہ آصف صاحب نے بیان کیا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال مملکت کا آئین، اس کی روح، اس کی اسپرٹ اور عوام کی اکثریت، اور ہر ادارے میں موجود ایسے لوگ ہیں کمیٹڈ اور بہت اس کے لیے ڈیووشن رکھنے والے لوگ، جو نظریہ پاکستان کے گویا پاسبانوں میں شمار کیے جا سکتے ہیں، وہ اس کے وفادار ہیں. تو یہ ایک ٹسل ہے جو قیام پاکستان سے لے کر آج تک چلی آ رہی ہے. البتہ یہ کہ خارجی طور پر جو 9/11 کے بعد کی دنیا ہے، اس کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو یو ٹرن کی بات آئی تھی پرویز مشرف صاحب کی، تو یہ یو ٹرن صرف افغانستان سے نہیں تھا، یہ طالبان سے کٹ ہونے کا تو تھا ہی، لیکن یہ تو کشمیر سے بھی اپنے آپ کو وڈرا کرنے کا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکولرائزیشن آف پاکستان کا بھی تھا، اور ڈی اسلامائزیشن آف پاکستان کا بھی تھا. یعنی یہ جو آئین کے اندر یہ جو اسلامی دفعات ہیں، ان کو نکالنے کا ایجنڈا بھی اس کے اندر شامل تھا. کچھ کام پرویز صاحب کر گئے تھے، کچھ اپنے بعد آنے والوں کے لیے چھوڑ گئے تھے. مختلف حکومتیں یہ کام کرتی رہی ہیں، اور اس میں سب ایک ہیں. اور یہ جو بات ابھی خواجہ آصف صاحب نے کہی ہے، لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی ہے نون لیگ، تو وہ بھول جاتے ہیں. عوام کی اصل میں سوچ ذرا تھوڑی یادداشت کمزور ہوتی ہے. تو ذرا یاد کر لیجئے نا کہ نواز شریف صاحب کیا کہا کرتے تھے کہ مجھ کے اوپر رنگ ڈالو، اور میں دیوالی منانا چاہتا ہوں اور ہولی کھیلنا چاہتا ہوں. تو یہ تو خواہشات انہوں نے ان کا اظہار وزیر اعظم ہوتے ہوئے کیا تھا، اور کچھ ایسے کرتب دکھائے بھی تھے.
تو یہ در حقیقت جو سیکولرزم اس وقت پوری دنیا کی جو ایک فضا پہ چھایا ہوا ایک سوچ ہے، چھائی ہوئی سوچ ہے، تو پاکستان کے میں بھی جو مقتدر لوگ ہیں اور یہ کہ جو صاحب اثر لوگ ہیں وہ اس سے آزاد نہیں ہیں، اور اس میں کیا پی ٹی آئی اور کیا نون لیگ اور کیا پیپلز پارٹی سب ایک ہیں، اور بلکہ یہ کہ اس میں مذہبی جماعتوں کو بھی عام طور پہ مندر وندر کے مسئلے پر تو جا کے ان کو مسئلہ پیش آ جاتا ہے، لیکن عام طور پر وہ ایک ہی پیج پہ ہوتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت ابھی اس کے بعد جو خطرناک چیزیں ہیں اس میں جو ہے وہ ڈاؤن سائزنگ ملٹری کی بھی شامل ہے، ظاہرہ اسی ایجنڈے کا حصہ ہیں، اور اس کے تحت بھی آپ نے دیکھا ہوگا دائیں بائیں سے اب آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں، سارے کام ایک ساتھ شروع ہوئے ہیں۔ تو یہ در حقیقت نظریہ پاکستان ہی نہیں بلکہ یہ کہ ریاست پاکستان کو کمزور کرنے کے بہت سے اطراف و جوانب سے حملوں کی صورتیں ہیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اور اس میں جو بات اب سمجھنے کی ہے کہ دیکھیے یہ تو میں نے ایک چیز ہے نا یہ مندر والا، لیکن یہ کہ ابھی کچھ عرصے پہلے گردوارے کی بات ہوئی تھی، وہ جو کرتارپورہ میں مسئلہ اٹھا تھا، اور اسی وقت ہم نے یہ بات کہہ دی تھی یہ کرتارپورے تک محدود رہنے والی بات نہیں ہے، یہ بات اس سے آگے جانے والی ہے۔ اور اب اس کے ساتھ جوڑ لیجئے کہ جو رنجیت سنگھ کا مجسمہ لا کے رکھا گیا شاہی قلعے میں، اور پھر یہ کہ اسی کے ساتھ آپ جوڑ لیں جو یہاں پہ مندر بن رہا ہے، اور آگے اگر آپ دیکھیں تو جو کشمیر میں صورتحال جو ہے وہ اب وہاں پہ پائل اپ ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ چائنا نے جو اقدامات اٹھائے ہیں تو یہ اس کے کیا نتائج آگے جا کے نکلنے والے ہیں، تو یہ در حقیقت 9/11 کے بعد کی دنیا کی تصویر کشی ہو رہی ہے، نقشہ کشی ہو رہی ہے، صورت گری ہو رہی ہے، اور یہ چیزیں اب زیادہ دور نہیں رہ گئی ہیں کہ جو ایک یوں سمجھے کہ ایک بڑی جھڑپ کی صورت اختیار کرنے والی ہیں، شاید جغرافیے تک تبدیل ہو جائیں۔ تو یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، معمولی واقعات نہیں ہیں، ایک بہت بڑے جو ہے نا وہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں گریٹر پلان کا حصہ ہیں، ماسٹر پلان کا حصہ ہیں، اور اس کے یہ جزوی چیزیں کچھ اشارات ہیں جو سامنے آ رہے ہیں۔ تو اس میں اب بہرحال یہ سارے جو اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ چیزوں کو صرف اس تناظر میں نہ دیکھا جائے کہ یہ کسی ایک فرد کی رائے ہے یا یہ کہ بس یہ ایک مندر کا چھوٹے سے مندر کا مسئلہ ہے، بلکہ یہ کہ یہ اس وسیع و عریض ایجنڈے کا حصہ ہے کہ جو 9/11 کے بعد درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے، اس لیے کہ بہرحال پاکستان ایک نیوکلر پاور ہے، اور اس میں ڈی نیوکلرائزیشن آف پاکستان کا پروجیکٹ بھی اس میں شامل ہے۔ تو بہرحال یہ شاید 2020 اس کی تاریخ طے تھی، تو اب تو وہ 2020 کے بھی 6 مہینے گزر گئے، تو 1-2 سال اس میں ایکسٹینڈ ہو سکتے ہیں۔ باقی یہ کہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں کہ جو اس وسیع ایجنڈے کا حصہ تھے۔ تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی یہ کہ آنے والے حالات جو ہیں اس میں ہماری درست رہنمائی فرمائے، اور ہمیں جو ہے وہ اپنے ساتھ وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ